गार्बेज जो है वो सड़कों पे ना फेंकें, जो हमारा ट्रेड मार्क है। आप जो है वो 20 मंजिला अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल पे बैठ के तो चिकन खा के तो हड्डी जो है वो खिड़की से नीचे ना फेंकें। आपका जिस अपार्टमेंट पे कब्जा हो गया है उसे अपने बाप दादा की जागीर समझ के तो सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स को या रेसिस्ट, रिवर्स रेसिस्ट लोगों को उसमें जमा ना करें कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि वहाँ पे फ्रांसीसी पुलिस तक इंटर ना हो सके। कि जो मुस्लिम बैकग्राउंड की तरफ से आने वाले लोग हैं उनका वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लमेटिक है। इस पे मैं जो है 1000 ऑफ आर्गूमेंट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि वो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो डिस्प्ले है, वो फिर मुख्तलिफ शक्लों में होता रहता है। चूँकि आपके दरमियान जब एक अनईजी रिलेशनशिप है तो उसमें फिर आपको एक नहीं तो दूसरी वजह चाहिए होती है उसको एक्सप्रेस करने के। अगर आप देखें कि जिस तरह की सेटिंग में मुस्लिम इमिग्रेंट्स आके फ्रांस में रहते हैं, मेरे नज़दीक तो उनका फ्रांस में आने का मकसद ही फौत हो जाता है। दे हैव नो बिजनेस इन फ्रांस। चूँकि आप किसी मुल्क में चले जाएं और वहाँ जाके आप अपने स्लम्स और अपनी बस्तियाँ की आइडियोलॉजिकल डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम हलाल गोश्त खाते हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम औरतों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालते हैं। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ से हमारे इस लाइफस्टाइल में जो चैलेंजेस आते हैं वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं। लिहाजा हम एक अपना कॉर्नर जो है वो क्रिएट करके तो उसमें ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन रहेंगे फ्रांस में ही, गालियाँ फ्रांस को देंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अब्यूज़ करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि ये शैतान का घर है। नमस्कार, आपके साथ मैं आदती त्यागी और हमारे साथ बैरिस्टर हामिद बशानी। फ्रांस में आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में फ्रांस छाया हुआ है। जिस तरह से वहां पर राइट्स, आगजनी और टकराव देखने को मिल रहा है, कई तरह के सवाल हैं। एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं बार बार कि जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें इतना सप्रेस किया गया, इतना दबाया गया, और 17 साल के लड़के की इस तरह से मौत के बाद अब वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये कट्टरपंथी सोच है जो खुद को आगजनी, हिंसा के माध्यम से एक्सप्रेस कर रही है। इन दोनों वॉर ऑफ नैरेटिव्स के बीच हकीकत और सच्चाई कहाँ खड़े हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर बशानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद कि आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया आदिति त्यागी ऑफिशियल पर। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो सबसे पहले बैरिस्टर बशानी, मैंने दो नैरेटिव्स की यहाँ पर बात की। आपकी एनालिसिस, आप कनाडा में रहते हैं, आप फ्रांस को जानते समझते हैं, तो फ्रांस को लेकर आपका आकलन, आपका असेसमेंट क्या कहता है? इस समय जो फ्रांस में चल रहा है वो आपके लिए एक शॉक की तरह आया, या फिर आपको लगता है इसके लिए वजह थी, ये खुद को एग्जिबिट इस वक्त कर रहा है बस? देखें जी, मेरे लिए ना तो ये शॉक की तरह है और ना ही मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि इसके लिए कोई सफिशेंट कोई रीज़नेबल कोई एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है या कोई रीज़न जिसको आप कहते हैं वो मौजूद है। इसको समझने के लिए फ्रांस में जो इमिग्रेंट्स हैं और स्पेसिफिकली जो मुस्लिम बैकग्राउंड वाले नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ से, मराकश, अलजायर और इस तरह के दूसरे मुल्कों से माइग्रेट होके आए हैं, उनकी जो फ्रांस के साथ रिलेशनशिप रही है, फ्रांस के साथ जब मैं कहता हूँ तो उससे मुराद जो है वो फ्रांस की जो सिविल सोसाइटी है और फ्रांस की जो स्टेट है उसके साथ उनकी जो रिलेशनशिप रही है उस पर एक नज़र डालना जो है वो ज़रूरी है, ताकि बात समझ में आए कि असल में प्रॉब्लम क्या है। चूँकि ये तो इस वक्त जो मामला चल रहा है ये इशू ओरिएंटेड है कि एक इशू खड़ा हो गया तो उस इशू को लेके तो लोग सड़कों पे निकल गए और उसकी वजह से जो वायलेंस है या मार धाड़ है या आतिशदानी है या इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, तो कल जो है वो इसी गुस्से का इज़हार एक मुख्तलिफ शक्ल में भी हो सकता है। और माजी में हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं जिसमें कि इसी तरह का जो है वो रद्द अमल
رہا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ شروع سے جو دیکھ رہا ہوں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، میری یہ بڑی لاگی بندی اور اسٹرانگ قسم کی اوپینین ہے کہ جو مسلم بیک گراؤنڈ کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں ان کا ویسٹرن سوسائٹیز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ پرابلمیٹک ہے. اس پہ میں جو ہے 1000 آف آرگومنٹ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ریلیشن شپ نارمل نہیں ہے، وہ پرابلمیٹک ہے. اور اس کا جو ریفلیکشن ہے، جو ڈسپلے ہے، وہ پھر مختلف شکلوں میں ہوتا رہتا ہے. چونکہ آپ کے درمیان جب ایک ان ایزی ریلیشن شپ ہے تو اس میں پھر آپ کو ایک نہیں تو دوسری وجہ چاہیے ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اب وہ ان ایزی کیوں ہے؟ آپ چلیں اس کو یہ جو مسئلہ آیا بلاسفیمی کا یا جو قرآن شریف کی بے حرمتی کا یا اس طرح کی چیزیں، اس کو آپ ایک طرف رکھ کے تو اگر یہ ریلیشن شپ دیکھیں جو کہ میں نے پہلے آپ بیان کی، تو ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ڈسٹنس ہے سوشل اور آئیڈیالوجیکل. جو مسلم کمیونٹیز ہیں چونکہ انہوں نے اپنا ایک خاص قسم کا پوسچر اختیار کر لیا ہے ویسٹ کے اندر، اور اس کی سب سے بڑی کلاسیکل ایگزامپل جو ہے وہ فرانس ہے. یہ نہیں کہ باقی ویسٹ میں نہیں ہے، ظاہر ہے انگلینڈ میں بھی آپ کو اس طرح کی سچویشن سے واسطہ پڑتا ہے، دوسری ویسٹرن کنٹریز میں، آسٹریلیا میں، ادھر ادھر. لیکن فرانس کا وائی اسپیسیفک کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی سیٹنگ میں مسلم امیگرینٹس آ کے فرانس میں رہتے ہیں، میرے نزدیک تو ان کا فرانس میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. دے ہیو نو بزنس ان فرانس. چونکہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنے سلمز اور اپنی بستیاں اور اپنے گیٹوز کریٹ کر لیں ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر، تو اس میں جو ہے آپ گئے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہاں پہ پیسے کمانے اور اپنی جو آپ کی اکنامک ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے گئے ہیں، یا وہاں کی لائف کے اندر آپ مرج ہونے کے لیے اور اپنی لائف کو اس لائف کی ساتھ جو ہے لے کے چلنے کے لیے گئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہر امیگرینٹ کو تسلیم کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کہ جب وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے تو ایک دوسرے ملک میں، اور اسپیشلی اس کیس میں کہ جب مسلم امیگرینٹس جو ہائیلی کنزرویٹو سوسائٹیز، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ مراکش ہو، وہ سعودی عربیہ ہو، وہ پاکستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، بیسکلی جو قدر مشترک ہے ان سب سوسائٹیز میں، ان میں وہ بہت ہائیلی کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو مسلم مینٹالٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے. وہاں سے ایک آدمی نکل کے فرانس میں جا رہا ہے تو فرانس از ناٹ اے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہ جہاں جا کے آپ نے مزدوری کرنی ہے اور پیسے گھر بھیجنے ہیں اور 2-4 سال بعد واپس خود بھی پلٹ کے آ جانا ہے. ظاہر ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کو اس کے اندر ایبزارو کرتا ہے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ایک نارمل سول سوسائٹی کے ممبر کی حیثیت سے جو ہے وہ زندگی گزاریں، آپ ان کی طرح رہیں. اس میں شرمانے کی بات نہیں. اگر کوئی انسلٹ فیل کرتا ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گاربیج جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ پھینکیں، جو ہمارا ٹریڈ مارک ہے. آپ جو ہے وہ 20 منزلہ اپارٹمنٹ کی 20ویں منزل پہ بیٹھ کے تو چکن کھا کے تو ہڈی جو ہے وہ کھڑکی سے نیچے نہ پھینکیں. آپ کا جس اپارٹمنٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے اسے اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے تو صرف مسلم امیگرینٹس کو یا ریسسٹ، ریورس ریسسٹ لوگوں کو اس میں جمع نہ کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہاں پہ فرانسیسی پولیس تک انٹر نہ ہو سکے. میں نے خود اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کی ہے ارلی 90s میں، اور میں بڑا حیران تھا کہ جب مجھے اپارٹمنٹ دکھائے گئے ہیں جن کے اندر الجیرین اور مراکش اور اس طرح کے امیگرینٹ رہتے تھے، وہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا اس کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. چھوڑیں فرانس کو، یورپ کی کسی کنٹری کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ لیونگ سٹینڈرڈ کو انہوں نے خود اس طریقے سے نیچے گرا دیا. وہاں پہ جو ایک وہ شیلٹر سینٹر بن گیا پیٹی کرائمز
کے لیے کہ لوگ باہر سے کوئی چوری کر کے کوئی اور واردات کر کے آ کے ان اپارٹمنٹس میں چھپتا ہے، پولیس آتی ہے تو وہ پورا ایز اے کمیونٹی پولیس کو راستے میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنتے ہیں اور ان کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ملک میں آ کے تو اپنے لیے ایک علیحدہ بستی بسا لی اور اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کر لی۔ اب یہ جو مسلم سوسائٹیز میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا سیریا میں یا لیبیا میں، یا ان میں ہے کیا، یہ پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کے کچھ طاقتور لوگ بالکل اسی پروسیس میں وہ اپنا ایک سپریٹ ایک آئیڈینٹی اور ایک سپریٹ قسم کی طاقت کریٹ کر کے تو وہ اسی طرح ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح اسٹیٹ ایکٹ کرتی ہے۔ نہ آپ پہ پولیس قابو پا سکتی ہے، نہ فوج قابو پا سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ وائلنس کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریا میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا۔ تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو مسلم کمیونٹی ہے، جو بھی امیگرینٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا ہوتا ہے، وہ چنتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آ کے لائف وہی گزارنی ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے، لیکن پلس جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ویلفیئر سسٹم ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، یہاں پہ سوسائٹی میں جو ریچنس ہے، دولت ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اور سب سے بڑھ کے تو ہم نے جو ہے اس سوسائٹی کے اندر جو فریڈمز ہیں، لیبرٹیز ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں ان کو بھی مس یوز کرنا ہے۔ تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جس کی آپ میں سپورٹ کروں کہ چونکہ میں بھی مسلمان ہوں اتفاق سے، یا میں بھی مسلم بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں تو میں بھی اس کی سپورٹ کروں، یہ جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس واقعے یہ بلاسفیمی یا قرآن شریف کی توہین سے میں پہلے کی کئی ڈیکڈز کی ایک لائف سٹائل کی بات کر رہا کہ یہ جو لائف سٹائل آپ چنتے ہیں دیٹ از اینٹائی ویسٹ، اور وہ آپ کی آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ آپ کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریئر ہیں، ہمارا کلچر سپیریئر ہے، ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ویسٹرن سوسائٹی کی طرف سے ہمارے اس لائف سٹائل میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، لہٰذا ہم ایک اپنا کارنر جو ہے وہ کریٹ کر کے تو اس میں زندگی گزاریں گے، لیکن رہیں گے فرانس میں ہی، گالیاں فرانس کو دیں گے، ویسٹرن سویلائزیشن کو ابیوز کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ شیطان کا گھر ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ دور رہیں، ان کی طرح بیہیو نہ کریں، اور لیفٹس ان کی طرح اور اپنی طرح یوز کریں گے کہ یہ اور ہم، یعنی ایک ڈسٹنس آپ شروع دن سے ہی رکھیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what the hell you are doing in France۔ اب یہ تو آپ پہلے طے کریں نا کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو جاری رکھنا، تو آپ سعودی عربیہ جائیں جہاں کا کلچر آپ کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ کو اس طرح کی جو فریڈمز سے نہ واسطہ پڑے گا نہ اس طرح کا۔ اب اس کا یہ ریفلیکشن ہے جی کہ جو ایک جنریشن ٹو جنریشن لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا گیا، یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو یہ فیڈ کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا، جو سراسر ہیٹڈ ہے، اینٹائی ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس کا درس ہے، یہ سرمنز ہیں، یہ کلیرکس کے جو ہے واز ہیں، ان کی تقریریں ہیں، یہ سارا مل کے تو ایک پائزن جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت، اور وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، چونکہ اپنے پیرنٹس آپ کو جب بٹھا کے کہیں گے کہ بیٹا یہ فرانس کی ریاست یا فرانس کے لوگ یا فرانس کی سول سوسائٹی اس قابل نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل جل کے رہیں، تو بچہ کیا رست ہوا ہے کہ وہ سوچنا شروع ہو جائے گا کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے غلط بتا رہی ہے، آبویسلی ہی وڈ بی انفلوئنس، اور اس کے اندر ایک سائیکالوجیکل جو اینگر ہے اور ایک طرح کا ری ایکشن وہ ضرور پیدا ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہے ہیں، وہ ایک جعلی اور فیک قسم کا نیریٹو لے کے بڑا ہوگا۔ تو پھر جب کوئی اس طرح کا واقعہ آ گیا کہ جی قرآن شریف کا سویڈن میں یہ واقعہ ہو گیا جو کہ ایک انڈیویجول نے کیا، اس میں نہ سویڈن کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے، نہ سویڈن کی سول سوسائٹی کا ہاتھ ہے، اور نہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی ویسٹرن سویلائزیشن میں کوئی ذی شعور شخص اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ ان سب نے پہلے دن سے فوراً ایز اٹ از جو ہے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن ہم آپ کے دباؤ میں آ کے، آپ کے پریشر میں آ کے اور آپ کے انڈیو قسم کے انفلوئنس میں آ کے تو اپنی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو لوگوں کو فریڈمز حاصل ہیں، جو رول آف لا ہے، جو سسٹم ہے، اس کو محدود نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی عدالت سے پوچھیں کہ تم نے کیوں ان کو اس چیز کی اجازت دی تھی. یہ جو جج کی اپنی جو ہے انڈیپینڈنس ہے اور رول آف لا کے تحت اس کو جو پروٹیکشن حاصل ہے، وہ گورنمنٹ آف سویڈن اس سے اس لیے واپس نہیں لے سکتی کہ مجھے پسند نہیں. میں اس سوسائٹی میں آیا ہوں، وہ میری سوسائٹی میں نہیں آئے، تو میں اس سوسائٹی میں آ کے تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے نا کہ میں ان کو کس حد تک جو ہے وہ کھینچتا ہوں. اب یہ جو غصہ ہے، یہ فرسٹریشن ہے فرانس میں، یہ اس نیگیٹو فیڈ اور نیگیٹو اور ایک فیک قسم کا نیریٹو، جعلی کہانی، یہ سٹوری جو ہے، دس از اے فیک سٹوری ٹو ٹیل یور نیو جنریشن کہ جو ویسٹ کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ ہے اور ہم ایک سوسائٹی میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اب ایک نیکسٹ سٹیپ لے لیا ہے جو کہ ایک ایگریسو، جو ڈیفینسو سے نکل کے تو ایک ایگریسو سٹیپ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو جو ہے وہ پسپائی پہ مجبور کرتے ہیں اور ہم اس کو ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکریسی پہ، سول لبرٹیز پہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ کیس یہ ہے. اس لیے اس کی کسی بھی طریقے سے مذہب کی آڑ لے کے، مذہب کے پریٹیکسٹ میں آپ اس کی حمایت نہیں کر سکتے، جیسا کہ مسلمان کلیرک اور اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ جی یہ ریلیجس مسئلہ ہے تو اس لیے یہ الٹیمیٹلی ایک سیکرڈ مسئلہ ہے، تو اس لیے آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. یس وی کین ڈو اٹ، اور ہمیں اتنا عقل ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ کر سکیں کہ کون سا مسئلہ ریلیجس ہے اور کس مسئلے میں آپ ریلیجن کو گھسیٹ کے تو اس کو مس یوز کر رہے ہیں. اور جب تک فرانس کے اندر اس چیز پہ کھل کے ڈیبیٹ نہیں ہوگا اور فرانس کی وہ جو پولیٹیکل کریکٹنس ہے اس سے فرانس کے دانشور باہر نہیں نکلیں گے، وہاں کا سکول سسٹم باہر نہیں نکلے گا اور بچوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ دیر از نتھنگ اسپیشل ود یو بیکاز یور پیرنٹس کیم فرام دس کنٹری اور دیٹ کنٹری، دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیٹ. آپ فرانس کے شہری ہیں اور فرانس کے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ ہر حالت میں اوبے کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. جب تک یہ ویسٹرن سوسائٹیز اس طرح کا موقف نہیں اختیار کریں گی، جس طرح وہ یہ موقف سختی سے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو آپ کے کہنے پہ ان کے رائٹس سلب نہیں کر سکتے یا ان کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بالکل اسی طرح جب وہ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے شہری ہیں اینڈ وی کین ناٹ ٹریٹ یو اسپیشلی، دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. آپ کا اگر کوئی نظریہ ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی ریلیجن ہے، تو اس کو آپ اپنی پرائیویسی میں جا کے ایکسرسائز کریں. ڈونٹ برنگ اٹ انٹو دا سول سوسائٹی اور ان دی اسٹیٹ میٹرز. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو اس طرح کے پرابلمز ہر روز نظر آئیں گے. برسٹر صاحب آپ نے 3-4 باتیں کہی ہیں براڈلی. اگر میں کہوں، ایک تو آپ نے ایک پرابلمٹک رشتے کا ذکر کیا ویسٹرن سوسائٹیز اور یہ جو مسلم امیگرینٹس ہیں اس کانٹیکسٹ میں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایک اپیزمنٹ یا پھر یہ کہہ لیجیے جو ایک اور نیریٹو کا دباؤ ہے کہ بھائی ہم تو بہت ہی فری سوسائٹی ہیں، سیکولر سوسائٹی ہیں، اور ہم تو اپنے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایک وہ جو ایک ڈیموکریٹک ہونے اور ڈیموکریٹک دکھانے کا جو ایک دباؤ ہے، ایک وہ. اور تیسرا جو آپ پرابلمز ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو کس سوچ کے ساتھ آتے ہیں. میں آپ سے اگر اب یہ پوچھوں کہ کیا آپ اسے ایک لانگ سکیل، لارج سکیل وار میں بھی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم نے ایسے بھی ویڈیوز دیکھے جس میں جو نیٹیوز تھے، جو فرینچ تھے، وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے بھی اپنا پروٹیسٹ درج کرانا شروع کیا کہ بھائی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاؤ ڈو یو سی دس ہول ڈراما unfolding in France from now on؟ دیکھیں مجھے تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا جو ہے نا فیوچر کا کانفلکٹ انفولڈ ہو رہا ہے. اور آج ویسٹ جو ہے وہ اگر لوگوں کو اس لیے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان کی بہت بڑی مجبوری ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں.
ظاہر ہے کہ جب ویسٹ کی یہ مجبوری نہیں تھی تو آپ نے دیکھا امیگریشن لاز کیا تھے. آج جب ان کی مجبوری ہے اپنا جو ڈیولپمنٹ ہے ان کی اس کو سسٹین کرنے کے لیے, سسٹم کو چلانے کے لیے, تو ان کا ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہے لوگوں کی ایکسیپٹنس کی. تو یہ ایک مجبوری کے تحت آپ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن اگر لوگ اپنے ایجنڈوں کے سمیت آ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی اپنی جو جنریشن ہے وہ بھی تو سرنڈر نہیں کرے گی نا. تو ان کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے, ظاہر ہے وہ کوشچن کریں گے, اور وہ کوشچن جو ہے وہ ایک دن کانفلکٹ میں تبدیل ہوگا, اور اسی طرح یہ سوسائٹیز اس طرح کے کرائسس کا شکار ہو جائیں گی جیسے ہماری سوسائٹیز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی سوسائٹیز ریسنٹلی یہ جو سیریا ہے, لیبیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھی ایک زمانے میں سٹیبل سوسائٹیز تھی, آلدو کہ ان کے اندر انہوں نے بہت سارے غلط جو ہے معاملات کو, غلط ٹریڈیشنز کو, غلط لاز کو تحفظ بھی دیا ہوا تھا, لیکن ایک سٹیبلٹی تو تھی. تو اسی طرح آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو آپ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ایکسیپٹ کر دیں گے تو کل یہ آپ کی سوسائٹی کو ایکسیپٹ کریں گے. بالکل ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گزشتہ 20-25 سالوں کے دوران کہ اس طرح کی جو اسلامسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, اور وہ اس طرح کے پرابلمز کو ملٹیپلائی کر رہی ہے. وہ آپ مت سمجھیں کہ کسی طریقے سے کم ہو رہے ہیں, یا لوگ لمبا عرصہ اگر ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے. ہرگز نہیں. جتنا لمبا عرصہ وہ رہتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم اور وہ جو اسلامسٹ تھاٹس ہیں اور جو ایجنڈا ہے اور جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جوں یہ بڑھتا جائے گا یہ کانفلکٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے وہ جو کہتے ہیں نا ایک جھلک, ایک ٹیپ آف دی آئس برگ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ ہے جو کچھ فرانس میں ہوا ہے. اور یہ ایک بالکل irrelevant واقعہ جس کا فرانس سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس کے پریٹیکسٹ میں اس طرح کی ایک جو ہے آپ نے ڈسپلے دیکھا ہے, چیزیں ایکسپریس ہوتے دیکھی ہیں, تو کل جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی سیریس مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے جس سے سوسائٹی میں کانفلکٹ آ سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک ڈینجرس قسم کا جو ہے پاتھ ہے, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ فرانس میں یا اس طرح کی جتنی بھی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں اس میں اسٹیٹ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے, اور وہاں پہ رد عمل جو ہو رہا ہے لوکل سوسائٹی کا وہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ ویسٹ میں جو ریسنٹلی ایک اس طرح کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ آئی ہے, اینٹائی آپ اس کو ریسسٹ کہہ لیں یا اسلامسٹ کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں, جو پاپولر انہوں نے ووٹ لینے شروع کر دیے ہیں, ان کی فالوئنگ میں اضافہ ہونا شروع کر دیا ہے, یہ کوئی ان کی کو کمال نہیں ہے بلکہ یہ رد عمل ہے سوسائٹی کا ان چیزوں کے خلاف جو آپ خود دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو یہ ایک نیا کانفلکٹ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ آئے گا, جس کی وجہ سے ویسٹ کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ویسٹ کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر ویسٹ نے ابھی ایکٹ نہیں کیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے مطابق, آپ نے کافی ریسرچ کی ہے, آپ نے اس طرح کا کافی ادھین کیا ہے, کیا اس وقت فرانس جیسی سوسائٹی کر سکتی ہے ٹو نپ اٹ ان دی بڈ؟ لیکن جی فرانسیسی سوسائٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہے ایکوالٹی پہ, اور ایکوالٹی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جی ہم بھی چونکہ سٹیزن آف فرانس ہیں تو اس لیے ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم جلوس نکالیں اور ہم بھی یہ کریں. یہی ہو رہا ہے نا اس بنیاد پہ کہ ہم یہ ایک آزاد ملک ہے اور اس میں ہر شہری کو حق ہے. تو اسی کانسٹیٹیوشن میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ بھی ہے کہ فرانس کا ہر سٹیزن جو ہے وہ ایکول ہے, اور قانون کی نظر میں اس کو ایکول ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے, نہ کہ اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے کے. تو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے کہ یہ چونکہ مسلمان ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ مسلم ہے یا اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی مسلم کنٹری سے آئے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو یہ کرنے کی اجازت دے دی جائے.
تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، چونکہ یہ اسی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ ان ایکول امپلیمنٹیشن آف لا کر رہے ہیں ایکوالٹی کے نام پہ اور آزادیوں کے نام پہ، جو کہ وہ مس یوز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بچوں کو پڑھانا پڑے گا کلاسز میں کہ آپ لوگ ایز اے سٹیزن آف فرانس ایکول ہیں، آپ لوگوں پہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ ہیں اور ایکول اوبلیگیشنز ہیں، ڈسپائٹ ڈیفرنس آف ریلیجن، کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، اس سے فرانسیسی سوسائٹی کو یا اسٹیٹ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک یہ میسج پورے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پرابلم جو ہے وہ رہے گا۔ اور از ویری سمپل، اس کا حل جو ہے وہ فرانس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے کہ اس میں جو لوگ اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں، مثلا میں اگر یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہی ہے نا کہ میں کہوں کہ جی آپ کی مقدس کتاب میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کی مقدس کتاب کو تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، حالانکہ آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہ کتاب بھی وہیں سے آئی ہے، ظاہر ہے یہ 3 کتابیں جو ہیں اس طرح کے ریلیجن کی تو اس کو نہیں ہے، لیکن آپ میری کتاب کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں اور اپنے شہریوں کو پابند کریں کہ وہ اس کی جو ہے میری گائیڈ لائن کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ دیں۔ تو یہ میں اسپیشل مانگ رہا ہوں نا، پھر میں اسپیشل ہو گیا۔ اور اگر فرانس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مجھے رسپونڈ کرے کہ یس یو آر اسپیشل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لسن وٹ یو آر ٹیلنگ اس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملینز آف سٹیزنز جو ہے ان کی انسلٹ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ سوچتے ہیں یا وہ جو کچھ بھی چیز پہ یقین رکھتے ہیں آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بجائے آپ ایک لمیٹڈ گروپ کو جو کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک آرگنائز شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، آپ کو پریشرائز کر رہا ہے یا آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کر رہا ہے، اس کی آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن جو ویلیوز ہیں، اور اس میں ویسٹرن اور ایسٹرن کی بات نہیں ہے، یہ ویلیوز جو ہیں یہ یونیورسل ہے کہ مثلا اب اس بات پہ یہ کوئی بات ویسٹرن یا ایسٹرن نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کا سب سے طاقتور فنڈامنٹل جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حرف آخر ہے، قانون کی جہاں تک بات ہے اس میں آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں، جو اس کے لیے ایک پرسکرائبڈ وے آف امینڈمنٹ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اس کو ڈسکس کریں، چینج کریں، لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فرانس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ان لمیٹڈ طریقے سے ایکسپریس کر سکتا ہے، تو میں شرط رکھوں کہ نہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ان لمیٹڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اگر اتنا بڑا فلاسفر ہوں تو مجھے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے اور وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ دس از ناٹ ان لمیٹڈ۔ فرانسیسیوں نے 200 سال تک قربانی دی ہے، جدوجہد کی ہے، خون دیا ہے، ماریں کھائی ہیں، قتل و غارت گری کے سمندر سے گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ رائٹس جو ہیں ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں یا فریڈمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ ایک آدمی آ کے مراکو سے یا الجزائر سے یا پاکستان سے تو ان کو کہے کہ نہیں نہیں یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس میں یہ ڈالیں، یہ بات کر رہے بنیادی طور پر نٹ شیل میں، جو کہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی جو ہے وہ مہذب سوسائٹی کے لیے۔ میں آپ سے بیرسٹر صاحب لاسٹ کوسچن، یہ جو فرانس میں اس سمے آپ دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ، یہ وہ جو 17 سال کا لڑکا ہے اس کی جس طرح سے موت ہوئی اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، یا جو ہم نے سویڈن میں دیکھا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، یا پھر یہ کل ملا کر ایک یہ دکھانے جس سوچ کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھائی میں اسپیشل ہوں، میری میرے کا ایک الگ سٹیٹس ہونا چاہیے، مجھے آپ اسپیشلی ہی ٹریٹ کیجئے؟ نہیں، یہ اسپیشل ہونے اور اسپیشل سمجھے جانے کا نتیجہ ہے۔ بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مس یوز آف ریلیجن ہے، اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یورپین یونین نے، گورنمنٹ آف سویڈن نے، اسلامی دنیا کی جتنی گورنمنٹس ہیں، کسی نے بھی جو کسی طریقے سے اس معاملے سے ریلیونٹ ہے اس نے یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، نہ اس میں ہمارا کوئی
लेना देना है, ना इसमें हमारा कोई इख्तियार है। तो जब ये कह दिया तो फिर एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप हो गया ना दुनिया में कि भाई ये काम जो है किसी भी मुकद्दस किताब की तौहीन जो है करना गलत बात है, तो एक कंसेंसस हो गया। तो फिर इससे आगे ये क्या हो रहा है, एक कंसेंसस हो गया, पूरी दुनिया ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी हमायत कर दी, तो आपको उस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, या आप लाठी लेके तो अगली जो है वो रीग जो है वो क्या कहते हैं जो खाड़ा है उसमें उतर गए कि अब ये चूंकि पसपाई। अब यही प्रॉब्लम है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिज्म है, उनका टैक्टिस ही यही है कि जो जो कुव्वतें कहीं कहीं पे पसपा होती हैं, पीछे हटती हैं, तो वो उससे आगे और ज्यादा मांगना शुरू हो जाते हैं। इसका एक क्लासिकल केस जो है वो पाकिस्तान में हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में, कि जब वो हालांकि एक सेकुलर सोशलिस्ट प्रो लेफ्ट लीनिंग एक पर्सनालिटी थी, लेकिन उसको मुल्ला ने, क्लैरिक ने जब दबाना शुरू किया तो उन्होंने उनकी एक शर्त मान ली कि जी आप शराब पे पाबंदी लगा दें। तो उन्होंने ये समझा कि इसकी वजह से ये अपीजमेंट है, तो इससे ये मुल्ला खुश हो जाएंगे। उन्होंने एक शर्त मांगी तो वो 50 और लेके आ गए कि ये मान ली तो फिर ये भी मानो, फलां को गैर मुस्लिम करार दो, फलां मिनॉरिटीज़ को ये कर दो। अब ये किसी जगह पे रुकने वाले लोग नहीं होते कि आप इनके सामने सरेंडर कर दें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडियालॉजीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को, या अपना इवन जो भी आपका लिविंग वे ऑफ लिविंग है उसको, तो आप ये समझें कि ये खुश हो के तो आपको माफ़ कर देंगे। दैट इज़ नॉट द केस, दे विल आस्क मोर। और यही आप अब देखेंगे फ्रांस में कि अगर फ्रांस की गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी इनके खिलाफ नहीं खड़ी होती तो आप देखेंगे 5 साल बाद वो क्या मांग रहे हैं। वो शरीयत मांगेंगे, वो कहेंगे इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफज होना चाहिए, चूँकि हम अब 20% हो गए हैं। इस मुल्क में जो है वो रमज़ान शरीफ में पूरे मुल्क में जो है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलना चाहिए, चूँकि इससे हमारी फीलिंग्स हर्ट्स होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने की हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस बात में डरने की ज़रूरत है कि किसी के जज्बात मजरू होते हैं। हर आदमी के जज्बात जो है वो इक्वल हैं व्हेन इट कम्स टू मजरू होते हैं या नहीं होते, उसमें किसी के जज्बात स्पेशल नहीं है कि उसको आप जो है वो पूरी पूरी हुकूमतें और कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स उसके सामने सरेंडर करना शुरू हो जाए। दैट्स रॉन्ग। थैंक यू सो मच बैरिस्टर बशानी, इतना कैंडिड ये कॉन्वर्सेशन रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत काफी पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू।